बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सरकार माए बहनों, नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के रुकन असेंबली अफज़ल नांदेड़ मोहतरम जनाब कैसर नूरुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मोहतरम जनाब सैयद रईस साहब, मोहतरम जनाब सैयद फिरोज बाला साहब और प्रभाग 2 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 5 के पीर बुरहान के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 7 नई आबादी के रवि गायकवाड़ और विकास बालाजी वाघमारे साहब, प्रभाग 8 शिवाजी नगर के तमाम उम्मीदवार, प्रभाग 18 के और प्रभाग 10 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज पीर बुरहान नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपके दरमियान में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आपसे गुजारिश कर सकूं कि 15 जनवरी के दिन जो नांदेड़ के बल्दिया के इंतखाबात के हक रायदही का दिन है, आप अपने एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए और आप जमीनी सतह से, इस तारीखी शहर से आप अपनी एक आजाद सियासी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, भारत की जो लोकशाही है और भारत का हमारे वतन अजीज का जो संविधान है, वो हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने वोट के जरिए से अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत करें या पैदा करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आप अपने वोट के इस्तेमाल में कोताही करेंगे तो फिर इसका नुकसान हम तमाम को उठाना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बल्दिया के इंतखाबात में अपने तमाम उम्मीदवारों को आपके सामने पेश किया है और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि वोट का इस्तेमाल करिए। वोट एक अमानत है और आप अपने वोट के जरिए से अपनी पसंद और नापसंद का इजहार कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों से मिल्लत मजलूमा की खिदमत कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम एक ही रहा कि हमको अगर इंसाफ चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि आईन में, भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिन चीजों का वादा अवाम से किया गया और अगर हम उन वादों को पूरा कराना चाहते हैं तो मजलिस से आपसे कहती आई है, आज मैं कह रहा हूं कि आपको एक मरकज सियासी से वाबस्ता होकर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मजलिस पर जो लोग तनकीद करते हैं, बेजा मुखालिफत करते हैं, उसकी अहम वजह यह है कि नहीं चाहते कि मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी लीडरशिप बन जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ बीजेपी है जो किसी एक मुस्लिम अक़लियत को अपना उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना है और फिर अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है। ये एक अजीब व गरीब यहां पर मिलाप होता है। नरेंद्र मोदी भारत के पार्लियामेंट में
وقف قانون کا ایک نیا ترمیمی قانون پیش کرتے ہیں، اور اس قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کو چھین لیا جائے، درگاہوں اور خانقاہوں کو ختم کر دیا جائے، قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے، اور ایسے قانون کو جو ہمارے آئین کے خلاف ہے، سمویدھان کے آرٹیکل 25, 26 اور 14 کے خلاف ہے، اس قانون کو بنانے کی مدد کرتے ہیں کون؟ اجیت پوار اور شنڈے شیو سینا اس میں مدد کرتے ہیں۔ بتائیے آج آپ کہ کیا کسی ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں پیسہ رک جائیے، تھوڑی یہاں سے جانا ہے مجھے 10 منٹ میں، اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو پھر سنائی نہیں دے گا کسی کو۔ رک جائیے سر، ہندو دھرم کے انڈومنٹ بورڈ میں کیا کوئی غیر ہندو ممبر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، اور بالکل صحیح ہے، نہیں بن سکتا، نہ بننا چاہیے۔ مگر نریندر مودی نے، اجیت پوار اور شنڈے نے ایسا قانون بنایا کہ جس میں اب مسلم وقف بورڈ جب مہاراشٹر میں بنے گا یا ڈسٹرکٹ مسلم وقف کمیٹی بنے گی تو اس میں غیر مسلم حضرات کو ممبر بنا دیا جائے گا۔ آپ بتائیے کیسے کسی کو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ تو رائٹ ٹو ایکوالٹی دفعہ 14 کے خلاف ہے، آرٹیکل 26 کے خلاف ہے۔ وقف ایک مسلمانوں کا ایک خاص چیز ہے، اس کا مذہب سے اس کا تعلق ہے، مگر ایسا قانون بنا دیا گیا۔ اور اس قانون کے ذریعے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی، شنڈے اور اجیت پوار یہ چاہتی ہے کہ وقف کو ہمیشہ کے لیے بھارت اور مہاراشٹر سے ختم کر دیا جائے۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ترمیمی قانون کے ذریعے جو درگاہیں اور مساجد 100 سال سے زیادہ پرانی اور پروٹیکٹڈ مانیومنٹ میں کہلاتی ہے، ان کو حکومت یہ قانون کے ذریعے یہ بتا رہی ہے کہ وقف اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ آثار قدیمہ ASI اس کا مالک رہے گا۔ تو بہت سی چیزیں اس میں غلط ہیں۔ اس طرح کا غلط قانون بنا کر مسلمانوں سے ان کی مذہبی تشخص کو چھیننے کا کام نریندر مودی، شنڈے اور اجیت پوار کرتے ہیں۔ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے وقف کے قانون بننے کے بعد ایک بہت بڑا الیکشن مہاراشٹر میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ اپنے آپسی اختلافات کو بازو رکھ کر آپ مودی کو، شنڈے کو، اجیت پوار کو ایک پیغام دیجئے کہ تم نے ہم سے وقف کو چھیننے کے لیے قانون بنایا، یہ ہم کو منظور نہیں ہے۔ 15 تاریخ کو جب آپ جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یاد رکھیے، جس کسی کا ضمیر زندہ ہے وہ اس کو پکار پکار کر کہے گا کہ جس نے مسجدوں کو، درگاہوں اور خانقاہوں کو چھیننے کا قانون بنایا، میں متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کروں گا ان پارٹیز اور ان قائدین اور لیڈرز کے خلاف جو مسجد، درگاہ اور قبرستان کے خلاف قانون بنایا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا ووٹ ان فرقہ پرست طاقتوں کو ایک پیغام دے گا جو ہماری مذہبی تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یقیناً ووٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے، مگر ایک دیوانے کی طرح پکار پکار کر کہنے کا حق مجھے بھی ہے، اور میں آپ کے سامنے سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ یہ صرف ناندیڑ کا بلدیہ کا الیکشن ہے یا مہاراشٹر کے میونسپلٹی کا، میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ہے۔ اس الیکشن میں اگر آپ مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو دلی میں بیٹھے ہوئے بادشاہ نریندر مودی کو پیغام مل جائے گا کہ ناندیڑ کے پیر برہان شاہ کے رہنے والوں نے میرے کالے قانون کو اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کر دیا۔ اجیت پوار کو معلوم ہو جائے گا کہ جو ایک چال چل رہا ہے، اجیت پوار کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کوا ہنس کی چال چلے گا تو اس کو کوا ہی کہیں گے، ہنس نہیں کہیں گے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں کہ اس کالے قانون کے خلاف 15 تاریخ کو آپ کو اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو پیغام دے رہا ہوں، بزرگوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ کالا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت وقف نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی بیٹی کا حق کسی باپ یا اس کی ماں کی جائیداد میں طے نہیں کرتے۔ ارے اگر کوئی ہمارا ہندو بھائی اپنے ہندو دھرم کے مطابق اپنے گاڑے خون کی کمائی اپنے دیوی یا دیوتا کے نام پر کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسا کوئی قانون ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا حق مار کر دیوی دیوتا کو قانون نہیں دے سکتے؟ یہ قانون نریندر مودی اور اجیت پوار اور شندے نے بنایا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ الیکشن آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ وقف کے قانون کے خلاف ہے یا نہیں۔ یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، مجلس یہ پالیسی کہہ رہی ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، جو راشٹروادی کے امیدوار ہیں، جو شیو سینا کے امیدوار ہیں، جو کانگریس کے امیدوار ہیں، بتاؤ تمہاری زبان میں اتنی طاقت ہے جو آج میں کہہ رہا ہوں، سچائی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ کہیں گے کہ اویسی مسجد درگاہ اور خانقاہ کو الیکشن میں لا رہا ہے، برابر لا رہا ہوں۔ بھارت کا سمویدھان مجھے کہتا ہے، آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت میں کوئی زمین کے نیچے کی آسمان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرا ٹوٹ رشتہ میرے مذہبی عبادت گاہوں سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے رہے گا کیونکہ جو سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، اس کا پریامبل کہتا ہے لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن اینڈ بلیف۔ تو بتاؤ اگر اس کے اوپر بنیاد بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ 15 تاریخ کے دن آپ کو اپنے لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن اور بلیف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے بٹن کے نشان پر آپ کو بٹن دبانا پڑے گا، تو یہ سچائی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کمزور یہ کہتا ہے کہ اویسی غلط کہہ رہا ہے، بابو تمہاری باپ بھی میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 15 تاریخ کے دن وقف کے کالے قانون کے خلاف ووٹ بٹن پر دبے گا یا نہیں دبے گا؟ بتاؤ۔ وقف کے کالے قانون کے خلاف بٹن پر بٹن دبے گا یا نہیں دبے گا؟ ناندیڑ کی فضاؤں میں کیا نظر آئے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری بات، سید معین اور فیروز لالا بول رہے تھے کہ اجیت پوار کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں۔ اجیت پوار تم شرد پوار کے نہیں ہوئے، تم ناندیڑ کے کیا ہو سکتے ہو؟ جو آدمی تم کو پال پوس کے بڑا کیا، تم کو مقام دیا، تم کو عزت دیا، تم اسی کو گھر میں بٹھا کے آگے بڑھ گئے۔ یہ اجیت پوار کی پہچان ہے۔ اور خود کھڑے ہو کر بولتا ہے 75,000 کروڑ کا غبن کا مجھ پر الزام ہے، کیا ہوا؟ ہاں اجیت پوار، تمہارا نام اجیت پوار ہے، تمہارا نام کوئی مسلمان کا نام ہوتا تو تم 75 سال جیل میں رہتے۔ یہ فرق ہے جو سत्ता میں رہتا ہے اور جو مظلوم مسلمان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات کہنا چاہوں گا، اشوک راؤ چوہان نہیں سدھرنا چاہتے، نہیں سمجھنا چاہتے۔ اشوک راؤ صاحب، آپ کو کیا ایک منتری پد بھی نہیں دیے مودی؟ اتنا کر رہے آپ ان کے لیے، کم سے کم منسٹر آف اسٹیٹ تو بناتے ہیں۔ آپ تو مہاراشٹر کے مکھیہ منتری تھے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آدر اسکیم میں آپ کو استعفیٰ دینا پڑا۔ آپ کو کم سے کم نریندر مودی آپ کو کچھ تو دے دے۔ آپ تو مراٹھا لیڈر ہیں، ناندیڑ کے ہیں، آپ کو تو چائے میں سے نریندر مودی چائے تو پلائے، مگر چائے سے جب مکھی کو نکال کے بازی کر دیا۔ اشوک راؤ صاحب ایسا کیوں کر رہے آپ یہاں پہ بھی کھیل رہے، وہاں پہ بھی کھیل رہے، ادھر بھی کھیل رہے۔ دیکھیے کھیل مہنگا پڑ جائے گا 15 تاریخ کو آپ کو انشاءاللہ تعالی۔
ناندیڑ کی عوام بہت باخبر اور ہوشیار عوام ہے. جب آپ مکھیہ منتری تھے تو یہاں سے مجلس کے کتنے 13 کارپوریٹر کامیاب ہو گئے تھے. آپ بہت کوشش کیے اور جب یہیں سے مہاراشٹر میں اگر مجلس کی مقبولیت کا آغاز ہوا تو آپ کی دعاؤں اور آپ کے اتحاد سے ہوا تھا. آپ نے مجلس کے کینڈیڈیٹ کو یہاں سے کامیاب کیا. جو بالا صاحب ٹھاکرے آج دنیا میں نہیں ہے، وہ بمبئی کے شیواجی میدان سے بولے یہ کون ہے، یہ اویسی کون ہے، مجلس کون جیتے؟ تو ہم نے کہا ابھی تو شروعات ہے، بمبئی تک جائیں گے اور بمبئی تک گئے الحمدللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے جب تک آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے آپ کی تکالیف اور مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسرا نگر ہو، پیر برہان کا علاقہ ہو، یہاں پر آپ کو تکالیف نظر آتی ہیں. تاج نگر، پیر نگر میں ہر طرف صاف ستھرا کچھ انتظام ہی نہیں ہے. سوچھ بھارت تو خالی ادھر نظر آتا، یہاں پہ نظر ہی نہیں آتا. اور پھر قبرستان میں عدالت کا فیصلہ آنے کے باوجود بھی وہاں پر جو لوگ قبضے میں نہیں ہٹایا جا رہا ہے. ارے یہ جو قبضہ کر کے بیٹھے قبرستان میں، تم مرے تو اس میں دفنانا، کہاں لیا کے پھینکنا تمہارے کو. قبرستان میں انکروچمنٹ قابض بن کے بیٹھے ہیں اور یہ گورنمنٹ ہٹانا نہیں چاہتی. حصار بندی کا کام نہیں ہو رہا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اندرا نگر کے علاقے میں ڈرینیج کے پانی، لوگ مصلی نماز کو جاتے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اندرا نگر میں ذرا سی بارش ہو گئی تو ایسا لگتا تالاب بن جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ ان تمام پربھاگ 2، 5، 7، 8، 18 اور 10 سے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے. اور ہماری پارٹی نے عزم لیا ہے کہ نوگھاٹ کربلا علاقے میں نوجوانوں کے لیے سوئمنگ پول اور جم خانہ بنائیں گے انشاءاللہ. قدیم شہر میں خوبصورت گارڈن تعمیر کرنے کی پوری کوششیں کی جائے گی. مدینہ العلوم اسکول سے شیواجی پتلے تک راستے کی تعمیر، اور پھر ایک فائر اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا کیونکہ آج کل بہت زیادہ آگ لگ رہی ہے. فائر اسٹیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا. مدینہ نگر سے قیوم پلاٹ تک 50 فیٹ کے راستے کی تعمیر ہوگی انشاءاللہ. یہاں پرانے شہر کے خلطی طلباء کے لیے ITI اور ٹیکنیکل کالج کا قیام. مال ٹیکری علاقے میں 5 ایکڑ اراضی پر پلے گراؤنڈ کی تعمیر کا منصوبہ ہے انشاءاللہ. اور صحت کے لیے حیدرآباد کے دواخانے کو توسیع کر کے منی سول ہاسپٹل بنانے کی پوری کوششیں کی جائیں گی. اور فروٹ مارکیٹ، بھاجی پھول مارکیٹ، ہاکر زون کے قیام کا عزم. اور پھر جدید طریقے سے ایک سلاٹر ہاؤس کا قیام میں لانے کا مجلس کا منصوبہ ہے، ارادہ ہے. اور حیدرآباد کی پانی کی ٹانکی قریب مسلم طلبات کے لیے گرلز ہاسپٹل کا قیام. قدیم شہر میں شادی خانے کی تعمیر کا منصوبہ اور قبرستانوں کی باؤنڈری وال، حصار بندی اور نماز جنازے کے چبوترا اور وضو خانے کی تعمیر کا منصوبہ. یہ مجلس کا پروگرام ہے. اور مجلس کے مخالفین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ایک بی ٹیم بولتی ہے، ایک سی ٹیم بولتی ہے، ایک ڈی ٹیم بولتی ہے. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. بلکہ میرے کو بتایا گیا کہ کوئی غیر معروف لوگوں کو جن کا تعلق اس زمین سے نہیں ہے لا کر ان کا الیکشن لڑایا جا رہا ہے. مگر آپ باشعور اور باخبر ہے. آپ جانتے ہیں، آپ دوست اور رہزن کے فرق کو محسوس کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی خباثت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنی کمزوریوں کو دور کیا ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو ہم سے دور تھے ہم ان کو قریب کر لیے، ان کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا.
اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ مجلس اتحاد المسلمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور اللہ ان کو جب تک زندہ رکھے گا وہ مجلس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے یہ پرخلوص گزارش ہے کہ 15 تاریخ کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال پتنگ کے نشان پر کریے۔ ہاں، ایک بات بولنا بھول گیا، کانگریس پارٹی کے بھی امیدوار ہیں۔ آپ کانگریس پارٹی سے پوچھئے کہ ممبئی ٹرین بلاسٹ ہوا تھا تو کیا مکھیہ منتری کانگریس کا تھا یا مجلس کا تھا؟ 185 لوگوں کی موت ہوئی اس ٹرین کے بلاسٹ میں۔ جن 11 لوگوں کو پکڑا گیا وہ 19 سال جیل میں تھے، مسلمان تھے وہ۔ اس میں سے ایک شخص جس کا نام کمال انصاری تھا، جیل میں اس کی موت ہو گئی۔ کووڈ کے دوران جیل میں تھے یہ بچے۔ ایک صاحب کی تو بچی معصوم تھی، جب گئے وہ اب جوان ہو گئی۔ میں ملا ان سے، ان کی بیٹی سے ملا۔ اب کانگریس پارٹی کو جواب دینا پڑے گا کہ نہ تو 185 لوگ جو اس ٹیرر بم بلاسٹ میں مارے گئے ان کو انصاف ملا، نہ یہ جو 11 لوگ 19 سال اپنی جیل میں کھو دیے ان کو انصاف ملا۔ کانگریس پارٹی بتاؤ، مالیگاؤں میں 2 بلاسٹ ہوئے، آپ کی سرکار تھی۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کھویا، وہ کیا پوچھ رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جن پر الزام لگایا گیا، اپنی جوانی کو برباد کر دیا آپ لوگوں نے۔ ہم پکارتے رہے، بولتے رہے، دیکھو یہ تمام لوگ معصوم ہیں، مگر آپ نہیں سنے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پر بھی ایک اخلاقی ہمارا فریضہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم پر فرضہ ہے ان 11 لوگوں کا۔ میں نام لے رہا ہوں مرنے والے کمال انصاری کا اس لیے کہ حکومت کو معلوم ہو جائے اور مرنے والے کے خاندان کو معلوم ہو جائے کہ دنیا تم کو بھول سکتی مگر مجلس اور اویسی تم کو بھولنے نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ لوگ آپ سے بہت سی باتیں کریں گے کہ میئر کو روکنا ہے، ہم بھی نہیں چاہتے بی جے پی کا میئر بنے۔ ہمارے جتنے 30 امیدوار ہیں، 37 امیدوار ہیں، ان کو منتخب کریے۔ دیکھیے کسی کا میئر نہیں بنے گا، مجلس کا بن سکتا اگر آپ 37 امیدواروں کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھو، میں جب یہ کہہ رہا ہوں نا تو یہ جو حضرت شیطان کے ایجنٹ سن کے بولیں گے ارے وہاں سے آ کے ایسی بات کر کے چلے گئے، ارے دیوانے، یاد رکھو جو خواب دیکھتے ہیں وہ خوابوں کو پورا کرنا بھی جانتے ہیں۔ اگر 37 کامیاب ہوں گے تو کہاں سے بنے گا کسی کا میئر؟ دولے بھائی میئر بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یقیناً ناندیڑ پر اپنا میئر بنانے کے لیے میئر مجلس کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناندیڑ سے دیکھنا آپ، بشرطے کہ آپ اپنا ایک ووٹ ادھر بھی نہیں ہٹنے دینا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ بیٹھ کر یہ آج کل تو ہر آدمی سائنٹسٹ بن چکا ہے، نہیں کہاں جیتتے ہوگا ختم۔ میں بہار گیا تو بہار میں میرے ایک صاحب آ کے بولے ارے صاحب آپ اتنی دور سے 1500 کلومیٹر سے آ گئے، کچھ نہیں ہونے والا یہاں پر تو بس ہم لوگ گٹھ بندھن۔ میں بولا سن لو حضرت، میں یہاں پر 10 سال سے آ رہا ہوں اور آتا رہوں گا۔ بولے کیوں آئیں گے آپ؟ میلا میری باپ کی جاگیر ہے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ماحول کچھ اور ہے۔ میں نے کہا سنو، طوفان کا رخ موڑنے کا ہنر ہم جانتے، بجلی اور آندھیوں میں چراغ جلانے کا ہنر ہم نے سیکھ لیا۔ اور میں نے کہا میں آپ اپنا نمبر دو یا میرا نمبر رکھ لو، جب بہار کے انتخابی نتیجے آئیں گے تو میں تم کو فون کروں گا یا تم فون کر کے مجھ سے معافی مانگ لینا۔
بولے کس بنیاد پر کہہ رہے ہو تم اسد الدین اویسی کہ بہار میں تمہارے ملے کامیاب ہوں گے؟ میں نے ان سے پوچھا تم کس بنیاد پر بول رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں پھر کے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں رب کائنات پر قسم کھا کے بھروسہ کر کے بول رہا ہوں کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جیت اللہ ہم کو دینے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ یقیناً یہ حکومت فرقہ پرستی کو فروغ دے رہی ہے، یقیناً یہ حکومت نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہے، یقیناً یہ حکومت ہمارے مذہبی تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہے، مگر یاد رکھو زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ یہ لوگ جو آج اقتدار کی کرسی پر بیٹھے، چاہے نریندر مودی یا دیویندر فڈنویس ہو، نوجوانوں گھر کو جاؤ، کھجور نکالو، کھجور کی گٹلی پر ایک پر ہوتا ہے، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہ جو کھجور کی گٹلی میں پر ہوتا ہے نا، اس کا مالک بھی اللہ ہے، یاد رکھو۔ تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو اور اپنے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، کانفیڈنٹ رہو کہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھارت کو اگر مضبوط بنانا ہے، بھارت کو اگر سپر پاور بنانا ہے، بھارت کو اگر چین کے سامنے طاقتور طریقے سے کھڑا کرتا ہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب بھارت کی اقلیت سے انصاف بھی ہوگا اور بھارت کی اقلیت کی ایک سیاسی لیڈرشپ ہوگی۔ یاد رکھو یہ وطن ہمارا بھی ہے، یہ وطن ہمارا بھی ہے۔ یہاں پر ہم کوئی کرایہ دار نہیں ہے، یہاں پر ہم کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے۔ اگر دو تین لوگوں کو مار کر ڈر بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر تم کیا جواب دو گے ان عظیم ہستیوں کا جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ میری ماں اور بہنوں، ڈر کو اپنے قریب آنے مت دو، کیونکہ جس دین سے تم اور ہم وابستہ ہو، اس دین کی عظمت کے لیے، اس دین کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے شہادت دی تو اس کا نام حضرت سمیہ خاتون تھی۔ تم جس دین سے وابستہ ہو، انہی لوگوں نے انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا۔ اگر آج ہمارے بچوں کو جیلوں میں ڈال کر کوئی سمجھ رہا ہے کہ حکمران ہو، تو وہ لوگ پاگل ہیں۔ کالا پانی کی سزا کاٹنے والوں میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں تھی انگریزوں کے خلاف۔ اپنی تاریخ کو یاد رکھو اور ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ نریندر مودی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج کوئی میرے کو ویڈیو بھیجائے، ٹرمپ بول رہا ہے، ٹرمپ بول رہا ہے، انگریزی میں بول رہا ہے، مودی wanted to make me happy, that is why he agreed to me۔ مودی جی آپ کا تو 56 انچ کا سینہ ہے۔ ٹرمپ بول رہا ہے مودی میرے کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ مودی جی آپ اس کو خوش کر رہے ہیں، یو آر میکنگ ہم ہیپی اینڈ میکنگ انڈیا انہیپی۔ یہ کیسے ہوگا مودی جی؟ ہم بی جے پی والوں کو بولیں گے اگر تم میں ہمت ہے تو ٹرمپ کا نام لے کر بولو، ہم اس کی بات کو جھوٹ مانتے ہیں، مگر نہیں بولیں گے یہ ویسے ایسی بولتا، ایسے نہیں بولتا، سچ بول رہا ہوں۔ ٹرمپ بولا نہیں بولا، جا کے آج ویڈیو دیکھو اور ہو سکے تو ایک ریل بناؤ میری تقریر کے ساتھ، ٹرمپ کیا بول رہا میں کیا بول رہا ہوں، بنائیں گے؟ اور اس کے بعد نیچے ذرا اچھا لکھنا، ذرا گالی گلوچ نہیں، ٹرمپ کو جو چاہے۔ میرے بھائی یہ حال ہو چکا ہے، امریکہ کا صدر مودی بولے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار انہیں جب سے آیا تنگ کر رہا، جب سے آیا تنگ کر رہا ہم لوگوں کو، میں جنگ بند کرا، ہماری بہادر فوج پاکستان کے 9 ایئر بیس کے پرچخے اڑا دیے، انہیں واشنگٹن میں برا نہیں بولا، کتنے بار بول دیا انہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی والے سمجھ نہیں رہے ہیں، ستا کے
रह कर ये लोग बहुत खुश हैं, मगर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का क्या हाल हो रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अब ये मैं बार बार 15 मिनट बोलता था, ये लोग बड़ा टीवी पे चलाते थे, कितना मेरे को बोलते थे। अब 15 तारीख के दिन ही बोलेगा आगे बोलो क्या होगा। कुदरत का निजाम है, तुम बोले 15, इतना तुम 15 को चाहे अल्लाह वाला ले 15 को वोट डाल जाके बटन तो 15 के दिन 15 मिनट के लिए नहीं, बल्कि सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, बंबई में, मालेगांव में, धुलिया में, अमरावती में, अकोला में, अहमदनगर में, परभनी में, लातूर में जाना, पतंग देख रहेगी तब आना। 15 ये ले करेंगे नहीं करेंगे, या खाली ऐसी खुश होके जाके घर में। पोलिंग परसेंटेज कितना होगा? पोलिंग परसेंटेज 90% से कम नहीं होना चाहिए नांदेड़ में इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, वोट इस्तेमाल करो, यहां पर भी SIR होगा, वोट डालो ताकि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में रह सके। डालेंगे ना वोट? कितना पोलिंग परसेंटेज होगा? 90 से कम होगा? जाके घर में सबको वोट डालेंगे। और नौजवानों, जरा उस दिन जल्दी उठो, 11 के बाद नहीं, फजर के बाद वोट डालने जाना। और जो शादीशुदा है अपनी बेगम से बोलना, भूखिया आज जाके वोट डालेंगे, तुमको शाम में लिख जाके मैं ट्रीट करता हूं। करेंगे नहीं करेंगे हमारी बेटियों और बहनों को आप और अम्मा को मनाना। बाबा को जरा गुजारिश करना, ज़ईफ़ है थे, उन्होंने बोलते मियाँ जरा सुबह कहीं को दोपहर में जाएंगे, उनको बोलना अब्बा अम्मा अभी चलो, सुबह सुबह जाके वोट डालेंगे, फिर दिन भर तो अपनी बैटिंग चलेंगी इंशाअल्लाह। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जमहूरियत को मजबूत करिए, मजलिस को मजबूत करिए, नांदेड़ के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेरी आपसे अपील है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर।